पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दरमियान होने वाला मक्का दिफाई मुआहिदा बड़ी इस वक्त नज़रों में है, हर तरफ इसका चर्चा है और ख़ासकर दुनिया तो इसको देख ही रही है। जो ख़ित्ते के ममालिक हैं वो मुस्लिम ममालिक हों या फिर मशरिक़ वस्ता में दीगर ममालिक, वो बड़ी कीनली इसको वॉच कर रहे हैं। पाकिस्तान से राब्ते भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ तज्ज़िये तबसरे भी किए जा रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है और क्या दीगर ममालिक की भी इसमें शामिल होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प रद्द अमल आया है ईरान का। ईरान ने रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए ये कहा है कि ये जो मुआहिदा है ये बिल्कुल भी तेहरान के ख़िलाफ़ नहीं समझते, बल्कि ये मुआहिदा एक इशारा है कि इस खित्ते के अंदर ममालिक ये समझ गए हैं और उनको ये एहसास हो गया है कि अब अमरीका और दीगर जो क़ुव्वतें हैं उनसे हटकर अपनी दिफाई सलाहियत पैदा करनी होगी और उनके साथ अब हमारे जो दिफाई या सिक्योरिटी मामलात हैं वो मेल नहीं खाते। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और सवाल ये पैदा होता है कि क्या दिफाई मुआहिदा ख़ित्ते में अमरीका के ऊपर जो रिलायंस है और अमरीका का जो असर है उसको कम करेगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, क्या तज्ज़िया तबसरा है आपका? सर, ईरान का बड़ा दिलचस्प रद्द अमल, क्योंकि जब हम पिछले हफ्ते भी इसके ऊपर बात कर रहे थे तो एक ज़ाविये से ये भी सोचा जा रहा था कि कहीं ईरान को इस मुआहिदे से प्रॉब्लम या कुछ खदशात ना हो। ईरान ने जिस तरफ इशारा किया है या जो उनका रद्द अमल है, क्या आप समझते हैं कि वो हकीकत में भी वाकई ऐसा है और इस मुआहिदे के पीछे मकासद यही हैं अमरीका पर रिलायंस कम करने के? देखिए, सऊदी अरब के साथ तो किसी ज़माने से या एक लंबे अरसे से ईरान के ताल्लुकात कशीदा रहे हैं और चंद साल हुए कि ईरान की चीन की सालसी में उन दोनों के राब्ते बहाल हुए और अब उनके ताल्लुकात निस्बतन वो बेहतर हैं और एक दूसरे को उस तरह अपने लिए थ्रेट नहीं समझते। माजी में कुछ न कुछ कशमकश ईरान और तुर्की के दरमियान भी रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी सरज़मीन कभी भी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुई। अगरचे अमेरिका जैसी क़ुव्वत पहले ये था कि कोल्ड वार के दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान इत्तेहादी रहे और पाकिस्तानी सरज़मीन अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हुई, लेकिन कभी भी ईरान और चीन को ये शिकायत नहीं मिली कि पाकिस्तान की सरज़मीन अमेरिका जैसी क़ुव्वत भी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकी है। और फिर 9/11 के बाद दोबारा पाकिस्तान और अमेरिका का ये इत्तेहाद रहा, लेकिन उस दौरान भी पाकिस्तानी सरज़मीन कभी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुई। तो जिस इत्तेहाद में या जिस अलायंस में पाकिस्तान हो तो उसके बारे में मेरे ख़्याल में ईरान को ये इत्मीनान रहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के वो इत्तेहाद ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ लोगों ने शुरू में ये तासुर देने की कोशिश की, क्योंकि जो तीनों ममालिक जिन्होंने ये इत्तेहाद दिफाई मुआहिदा किया है तो वो तीनों सुन्नी ममालिक हैं और इब्तिदा में मोहसिन रज़ाई साहब की तरफ से एक बयान भी आया था जिसमें सऊदी अरब के बारे में मनफी ख़यालात का इजहार किया गया था, लेकिन जो ऑफिशियल मौक़िफ़ समझा जाता है किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान का हो या किसी और का हो, वो उसके दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का होता है। तो ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब का जब एग्रीमेंट हुआ और वो इस जंग से पहले हुआ था, तो उस वक़्त भी ईरान ने उसको वेलकम किया था और अब दोबारा ईरान ने इस मुआहिदे को के बारे में ये वाज़े कर दिया है कि ये उनके ख़िलाफ़ नहीं है। तो जब वो मुल्क ख़ुद कहता है कि ये मुआहिदा उनके ख़िलाफ़ नहीं है और उन्होंने कहा है कि तीनों ममालिक तुर्की,
ایران ترکی سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا چونکہ یہ اس تناظر میں ہو رہا ہے کہ اب عرب ممالک اس وار کے بعد وہ اپنی دفاع کے لیے دوسری سمتوں میں دیکھ رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تھے اور ان کو یہ توقع تھی کہ امریکہ ان کی دفاع کا معاملہ سنبھالے گا. لیکن نہ صرف یہ کہ امریکہ ان کا اس طرح دفاع ہی نہیں کر سکا بلکہ امریکی اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ جنگ کی زد میں آئے. تو ایک تو اس تناظر میں اب عرب ممالک کچھ اور سوچ رہے ہیں اور خصوصاً سعودی عرب کچھ اور سوچ رہا ہے کہ اپنی دفاع کے لیے وہ دوسری سائیڈ سے دوسری سمتوں میں دیکھیں. پھر اس میں ایک اور جو بنیادی نقطہ ہے کہ اگر تھریٹ محسوس کر رہے ہیں وہ ترکی بھی ہو وہ عرب ممالک بھی ہو وہ خصوصاً سعودی عرب بھی ہو تو وہ اسرائیل سے ہے. اور امریکہ نے اس جنگ میں بھی غزہ کے کرائسس میں بھی اور باقی سب مواقع پہ بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ظاہری بات ہے کہ جس قوت سے آپ کو خطرہ ہو تو اس کے سرپرست اعلیٰ اور اس کے جو سپورٹر ہے آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے ان پہ انحصار نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں پہلے تو سعودی عرب اور پاکستان کا جب تنہا ہوا تھا تو وہ بھی خوش آئند تھا لیکن اب اس میں ترکی کی شمولیت نے کیونکہ ترکی ایک ایسا ملک ہے کہ آپ کی بات سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے. سلیم صافی صاحب میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں بٹ پہلے سید محمد علی صاحب سے اس کا جواب جانیں. محمد علی صاحب جیسے صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی امریکہ کا اثر کم ہوگا لیکن ذہن میں پھر سوال یہ آتا ہے امریکہ کے اڈے تو وہیں پر موجود ہوں گے, کیا پریکٹیکلی آن گراؤنڈ پھر امریکہ کی انوالومنٹ کم ہوگی؟ اس معاہدے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ بہت زیادہ اس معاہدے کی تفصیلات ہمیں ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کس طرح سے مختلف ہوگا اور کس طرح سے امریکہ کی ریلائنس یا اثر ختم کرے گا اس خطے پہ سے؟ میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کا اثر ختم تو نہیں کرے گا لیکن بنیادی طور پہ دو وجوہات ہیں اس معاہدے کی, ایک عالمی سطح پہ اور ایک علاقائی سطح پہ. عالمی سطح پہ آپ کو صدر ٹرمپ یا ریپبلکن ایڈمنسٹریشن کی بنیادی جو خارجہ اور سلامتی پالیسی کے حوالے سے ایک مختلف اور غیر روایتی سوچ اور اپروچ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اور اس کا تعلق صرف مشرق وسطیٰ سے علینا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ امریکہ کا سب سے اہم اور جو انٹرنیشنل سیکیورٹی الائنس ہے وہ نیٹو ہے, اسی طرح ایسٹ ایشیا میں کوارڈ ہے. تو ان دونوں الائنسز کے ساتھ بھی صدر ٹرمپ نے ایک نئی اپروچ جو ہے انٹروڈیوس کی ہے جس میں وہ امریکی سرمایہ, امریکی افواج, امریکی ہتھیار, امریکی امداد کو کم کرنا چاہتے ہیں اور وہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے جو الائز اور پارٹنر ہیں چاہے وہ نیٹو کے ہوں چاہے وہ کوارڈ کے ہوں وہ سلامتی کے حوالے سے اپنے اخراجات, اپنے کنٹریبیوشن اور اپنی ذمہ داری کو زیادہ ادا کریں اور امریکہ پہ انحصار کم کریں. یہ ایکچولی صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی پالیسی کا ایک اوور آل گلوبل ایجنڈا ہے. اب ہوا کیا کہ اس جنگ نے اس ایجنڈے کو زیادہ ایک یوں سمجھا جائے کہ کلیئر کر دیا, کلیریفائی کر دیا. جو عرب ممالک ہیں وہ امریکہ کے دفاعی انڈسٹری کی بہت بڑی اور منافع بخش منڈیاں ہیں اور مستقبل میں بھی شاید رہیں گی, لیکن ان کی یہ توقع کہ ان کی سلامتی کے حوالے سے بہت مناسب اقدامات امریکہ اٹھائے گا, بہت زیادہ وسائل اپنے لگائے گا ان کے دفاع کے لیے, یہ توقع البتہ ان کی اس جنگ میں پوری نہیں ہوئی ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے آلٹرنیٹیوز ایکسپلور کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ترکی کے ساتھ سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب اور ترکی پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے, افواج کی جو کیپیبلٹی ہے
جو تجربہ ہے, جو مہارت ہے, اس پہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کا بنیادی مقصد ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کرنا ہے, ڈیوریبل پیس اور اسٹیبلٹی کو بڑھانا ہے. اور میں نے سنا پچھلے چند دنوں میں کافی اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی گئی نیٹو سے. بنیادی طور پہ کلیکٹیو سیکیورٹی اور ڈیٹرنس ایک کامن ویلیو اور گول تو ہے, لیکن اس کی نوعیت یکسر طور پر مختلف ہے نیٹو سے. اس کی بنیادی وجہ علینا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ نیٹو جو ہے امریکہ کی ایک سیکیورٹی گارنٹی ویسٹرن یورپین ایلائز کی جانب روس کے ممکنہ جارحیت کے خلاف ہے اور بالکل اسپیسیفک ہے, جبکہ یہاں پہ آپ کسی کے خلاف یہ الائنس نہیں بنا رہے ہیں بلکہ جارحیت کا سدباب چاہے وہ روایتی اعتبار سے ہو یا غیر روایتی اعتبار سے مسلح تنظیموں کے خلاف ہو, ان کے مدافعت کے لیے یہ نظام جو ہے ڈیولپ کیا گیا ہے. لیکن ابھی نیٹو کی طرح اس کا کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ڈیولپ ہونا, اس کا کمانڈ سٹرکچر ڈیولپ ہونا, ابھی اس میں وقت لگے گا. البتہ فار دا ٹائم بینگ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انٹر آپریبلٹی, جوائنٹ ایکسرسائزز, جوائنٹ ٹریننگ, جوائنٹ فورس پوسچرنگ, جوائنٹ سگنلنگ اور اس کے امکانات میں زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طاقت جو کہ جارحانہ عزائم ان تینوں ممالک کے خلاف رکھتی ہو, اس کے لیے پلاننگ کو مشکل بنا دیا جائے. اس کی کیلکولیشن میں اب تینوں ممالک کی جو مجموعی دفاعی صلاحیت ہے اس کو ان کو فیکٹر ان کرنا ہوگا. لیکن آخری بات جو مثبت ہے اس میں وہ یہ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ایران نے اس کا خیر مقدم کیا ہے, اور اس کی میں وجہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے پلیز مختصر کر کہ تینوں ممالک نے انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی صدر ٹرمپ کو قائل کرنے میں اور اس موجودہ جنگ اور کشیدگی کو کم کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اس میں پاکستان کی قیادت بھی شامل ہے, اس میں MBS بھی شامل ہیں, اس میں صدر اردگان بھی شامل ہیں. ان تینوں نے صدر ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر اس علاقے میں کشیدگی کو اور عدم استحکام کو ختم کرنا ہے تو آپ ایران پہ حملے بند کریں, کیونکہ اس کے رد عمل میں ایران پھر عرب ممالک پہ حملے کرتا ہے. تو اس بات کو صدر ٹرمپ نے بھی کنسیڈر کیا, کیونکہ ان کے اوپر بھی ان ممالک کی سفارتکاری کے ساتھ ساتھ اپنی فوجی قیادت کا دباؤ بھی اب بڑھ گیا. آپ جانتے ہیں کہ ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف نے بھی کہا تھا کہ ابھی امریکہ کو آف ریمپ کی طرف جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ داخلی دباؤ, آنے والے الیکشنز, پاکستان, ترکیے اور سعودی عرب کی سفارتکاری, یہ تین فیکٹرز نے صدر ٹرمپ کو میں سمجھتا ہوں کہ قائل کرنے میں کافی اہم رول پلے کیا ہے. اور اس سفارتکاری کو ایران بھی اپریشیٹ کرتا ہے کہ ان تینوں ممالک نے امریکہ کو قائل کرنے میں ایک اہم رول پلے کیا ہے کہ ایران کے اوپر حملے بند. محمد علی صاحب, ہم اس مفروضے سے آگے چل رہے ہیں. میں آپ کو خبر دے دوں, اگر آلریڈی آپ نے بریک نہیں کر دی, محسن نقوی صاحب آج تہران جا رہے ہیں, جس سے میں توقع یہی کرتا ہوں کہ وہ ایک بڑا واضح ہائی لیول پیغام ان کے لیے ہوگا کہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان امریکہ, چین, ترکیے اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے دیرپا ان کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے. آپ کا تجزیہ یا آپ کی خبر یہ ہے کہ وہ اسی معاہدے سے متعلق اعتماد میں لینے جا رہے ہیں, پیغام رسانی کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ عمومی تاثر یہ ہے کہ شاید وہ کچھ ڈیل سے متعلق یا ہارموز پر جو عمان اور ایران کی بات چل رہی ہے اس سے متعلق جا رہے ہیں؟ نہیں, دونوں چیزیں ڈیفینیٹلی. دیکھیں, بنیادی طور پہ پاکستان کی کوشش. اچھا, میں ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا واپس کھینچ کے لے کے آؤں گی ہمارے ٹاپک کے اوپر, کیونکہ ہم اس مفروضے سے آگے چل رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ریلائنس کم کرے گا ان ممالک کی امریکہ کے اوپر, اور اس خطے میں جو امریکہ کا سیکیورٹی اور دفاعی کنٹرول ہے اس کو بھی کم کرے گا. ریما, ہمارے لیے آپ تجزیہ تبصرہ تو کریں گی بنیادی سوال کا, لیکن اسی سے جڑا یہ بھی سوال کہ ٹرکی آلریڈی ایک نیٹو ممبر ہے, وہ امریکہ کا ایلائی ہے, اتحادی ہے, اس کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہونا, کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا؟ کیا آپ سمجھتی ہیں اگر ایسا ہے تو امریکہ کا اثر ختم کرنا اس خطے سے یہ مقاصد میں شامل ہے یا نہیں؟ جی شکریہ لینا. میرا نہیں خیال it has to be an either or. میرا خیال ہے یہ ایک پریپریشن ہے. فار ایگزامپل
آپ سوچیں ان 10 years ڈاؤن دا لائن اگر یہ ممالک فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ سے جو اپنی ایک قربت ہے وہ ختم کرنی ہے تو کیا ابھی سے وہ گراؤنڈ ورک اس کا سیٹ نہیں کریں گے؟ مطلب آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ پہلے دشمنی بنائیں پھر ریجنل پیکٹس کریں. میرا خیال ہے دس از آل پریپریشن فار سم تھنگ جو شاید کبھی ضرورت بھی جس کی نہ پڑے کہ آپ کی آپشنس کھلی رکھی, آپ اپنی آپشنس کھلی رکھیں. اور یہ اس پیکٹ سے نہیں, یہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف الائنسز, مختلف پیکٹس, بلکہ میں کہوں گی سعودی عربیہ ایران جو ہے ان کے آپس میں ڈائلاگ, ایران کی جنگ میں سعودی عربیہ کا پرووک نہ ہونا ایران کے خلاف کوئی حملہ یا ڈائریکٹلی انوالو ہونے میں, یہ سب کچھ دکھاتا ہے کہ ایک ریجنل جو بلاک ہے یا ایک ریجنل کنسالیڈیشن آف پاور پہ کام ہو رہا ہے ایک اور آپشن کے طور پہ. اور یہ صرف امریکہ کے اگینسٹ نہیں ہے, اس میں اسرائیل کا بھی بہت گہرا تعلق ہے کہ اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں ایکسپینشنسٹ, اس سے پورے خطے میں ایک خوف ہے, ڈر ہے کہ وہ کل کو ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. تو وہ اپنی سیکیورٹی امریکہ کے بغیر ریجنل طور پہ پاکستان کے ساتھ اس کو بولسٹر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو میرے لیے تضاد نہیں ہے, کیونکہ میں اس کو نہیں دیکھتی کہ یہ بہت ہی ایک کھلا اعلان جنگ ہے امریکہ کے خلاف, ایسا نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ بھی جو ایک کوآپریشن ہے وہ جاری رہے گی. وہ ہم نے دیکھا ہے ایران کی جنگ کے بعد بھی, ایسا نہیں ہے کہ ان ممالک نے امریکہ کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہی ختم کر دیے اور بالکل کہہ دیا کہ اب آپ ہمارے دشمن ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ امریکہ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن وہ سوللی امریکہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتے, وہ سوللی امریکہ اسرائیل پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتے, اور وہ اپنی ایک ریجنل قوت جو ہے اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو بالکل ایک کامن سینس اپروچ نظر آ رہی ہے. میں خود پہلے اس پہ بات نہیں کی, آئی تھنک اٹ شوڈ بی اسٹرانگلی ویلکمڈ. اور یہ ایران کو بھی ایک راستہ دکھاتا ہے کہ ٹو بی اینٹی امپیریلسٹ یا امریکہ کے خلاف اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے تو ایک ہی اس کا راستہ نہیں ہے. اس طرح کی ریجنل بلاکس, کنسالیڈیشن آف پاور, ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ بڑھانا, یہ بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے تاکہ کل کو اگر امریکہ اسرائیل آپ کو مزید ایک خطرہ آپ کے لیے بنے تو آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہو. تو میرا خیال ہے ایران کو اس طرح سے بھی اس پیکٹ کو, اس اگریمنٹ کو دیکھنا چاہیے. باقی میں یہ نہیں کہوں گی, جو آپ کا سوال ہے, میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی بن جائے گی, بٹ آہستہ جو ریلائنس اور یہ گراؤنڈ ورک سیٹ ہو رہا ہے. میں یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ اگلے سال جو ہے بیسس کے جو معاہدے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, شاید نہ ہو, لیکن بہتر ہے ٹو بی پریپیئرڈ, اینڈ آئی سی دس ایز پریپریشن. اور یہ کافی عرصے سے چل رہی تھی, جو فلسطین میں ہوا, اب جو ایران میں ہوا, اس نے مزید دکھایا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں تھی. پر یہ شروع 1-2 سال سے نہیں ہوا. میرا خیال ہے یہ چینج ان تھنکنگ کچھ سال پہلے, کافی سال پہلے شروع ہو گئی تھی, اور اب ہم اس کو ایک اس کی فارمل شکل مختلف صورتوں میں دیکھ رہے ہیں. بھٹی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے ہٹ کر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک دفاعی معاہدے کی اب ضرورت پڑ گئی ہے, یا ضرورت موجود ہے, اور باقی ممالک بھی اب اس طرف دیکھیں گے؟ جی, میں ایسا ہی سمجھتا ہوں میڈم شیخ. اور اس سوال پر آنے سے پہلے کچھ سوال ہیں جو جڑے ہوئے ہیں اس معاہدے سے. کیا پہلا سوال ہے, کیا یہ معاہدہ مسلم امہ کو جوڑ دے گا؟ ظاہر ہے ابھی قبل از وقت ہے اس حوالے سے کچھ کہنا. کیا یہ معاہدہ کسی کے خلاف ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے, ابھی تک تو ایسا نہیں لگ رہا. اور اگر خلاف ہے تو ہو سکتا ہے اسرائیل کے خلاف ہو, جو ایک اچھی بات ہے. اور پاکستان, سعودی عرب, ترکیہ اور ایک طرح ایران بھی کہہ چکا کہ یہ ایران کے خلاف معاہدہ نہیں ہے, اور نہ یہ جوہری عزائم یا اسلحے کی دوڑ کے لیے معاہدہ ہے, اور کوئی ملک بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. تیسرا سوال ہے, کیا اس معاہدے میں کبھی ایران بھی شامل ہو سکتا ہے؟ مجھے بڑی امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے ایران بھی شامل ہو جائے. کیا ایسے معاہدوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے ختم ہو جائیں گے؟ یہ شروع ہو چکا ہے عمل, اور یہ ہوں گے, ایک وقت آئے گا کہ ہوں گے. اور کیا اس معاہدے سے پاکستان کو جی ابھی وہی بتاتا ہوں, کیا اس معاہدے سے پاکستان کو کوئی معاشی فائدہ ہوگا؟ میرے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ ایک پہ ایک دفاعی معاہدہ, بہت اچھے معاہدے ہیں, ہمیں دنیا کے ساتھ جڑنا چاہیے, اور مکہ مدینہ کا دفاع ہماری اولین ترجیح ہے. لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس معاہدے کو بہت زیادہ سیلیبریٹ تو نہیں کر رہے, یا اس معاہدے سے ہمیں جو معاشی طور پر فائدہ لینا ہے اس کو تو نہیں بھول رہے.
جہاں تک یہ بات ہے اس آپ کے سوال کی، ایران ٹھیک کہہ رہا ہے، خطے کے ممالک امریکہ کے علاوہ بھی سوچ رہے ہیں، اور اثر کم ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک تو میڈم شیخ کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ کے ہونے تک کوئی واضح پوزیشن نہ لیں عرب ملک، لیکن بات اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. اور صدر ٹرمپ کے بعد بہت سارے ممالک صرف امریکہ کی چھتری سے نکلیں گے، اور یہ سارا کریڈٹ ایران کو جاتا ہے، ایران کی تاریخ ساز مزاحمت کو جاتا ہے. ایران جو ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا، اور جس طرح اس نے قربانیاں دے کر امریکہ اور اسرائیل کے اسرائیل کے ایجنڈے کو روکا، یہ سارا کریڈٹ اسے جاتا ہے. اور یہ بات جیسا میں نے کہا کہ اس خطے تک محدود نہیں رہی. نیٹو وہ پہلے والا نیٹو نہیں رہا، یورپی یونین پہلے والے یورپی یونین نہیں رہے، اور باقی جو دنیا ہے وہ بھی امریکہ کے علاوہ سوچنے پر مجبور ہے. اس خطے میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کیسے نکل گیا، یو اے ای نے ایک واضح پوزیشن لے لی، اوپیک سے نکلا، اسرائیل اور بھارت کی طرف جھکاؤ. سعودی عرب، ترکیہ، پاکستان کا دفاعی معاہدہ، جب یہ سعودی عرب پر کوئی حملہ یا سعودی عرب کا دفاع امریکہ کا دفاع کبھی کہلاتا تھا، اب اس طرف ہو گیا. دوسرا عمان اور ایران کا اکٹھے ہونا. تیسرا اردن میں عوام کا امریکی اڈوں کے خاتمے کا حکومت کو خط لکھنا. اور چوتھا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل امریکہ میں غیر مقبول ہوا ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب جو اس خطے میں جو امریکی انویسٹمنٹ ہے، اور اس خطے کی جو امریکہ میں انویسٹمنٹ ہے، میں کل ایک وال اسٹریٹ جرنل یا کسی کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ جو امریکہ سے وعدے کیے گئے تھے اس جنگ سے پہلے صدر ٹرمپ کے دورے کے دوران، وہ بھی ان میں سے بھی بہت سارے وعدے کھٹائی میں پڑتے دکھائی دے رہے ہیں. تو نہ صرف یہ امریکی خوف ختم ہو رہا ہے، نہ صرف امریکہ کی چودراہٹ ختم ہو رہی ہے، نہ صرف اسرائیل کے خلاف ایک بلاک بننے جا رہا ہے، بلکہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا بھی رک گیا ہے. اور میں یہ بات نہیں مانتا کہ اسٹیپ بائی یہ امریکی منافع بخش یہ خطہ رہے گا، مزید نہیں رہے گا، اور نہ یہ ملک آنکھیں بند کر کے اب صرف امریکہ پر انحصار کریں گے. ٹھیک ہے. ویسے وہ جو آپ نے یو اے ای کی اوپیک سے باہر نکلے والی اگزامپل دی، وہ تو بالکل الٹی ہے، کیونکہ اوپیک سے باہر نکلا پیٹرو ڈالر کو اسٹرانگ کرے گا، بٹ بہت ٹیکنیکل اور معیشت سینٹرک ہو جاتا ہے. تو واپس آتے، بٹ ایک چیز میں کہنا ریما پہلے کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی رینا، 2-3 چھوٹی باتیں بالکل مختصر رکھیے گا. ایک تو ایک تو میرا خیال ہے اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے امریکہ اور سعودی عربیہ کا جو کوآپریشن کا سول نیوکلیئر پروگرام پہ جو پچھلے مہینے کی ہی بات ہے، تو وہ بھی ہوا ہے. اس پہ ٹرمپ کا بیان کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں یا ابراہم ایکارڈز کا حصہ بنیں، اس پہ ایک طرح سے یہ جو مکہ کا معاہدہ ہے کہ اس کا بھی ایک رسپانس ہے، کیونکہ ایک یہ جو بلی اگر آپ کرنا چاہیں گے کہ آپ ہم سے کوآپریشن صرف تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اسرائیل کو تسلیم کریں فوراً، تو اس پہ بھی ایک جواب ہے. یہ کہنا بھٹی صاحب کا کہ ایران کو کریڈٹ دینا چاہیے اس کا کہ اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے، شاید میں نے غلط، اگر میں نے سمجھ نہیں رہی تو یہ میں نہیں کہوں گی. میرا خیال ہے ایران کو ایک اور راستہ دکھاتا ہے کہ آپ ریجنلی آئسولیٹ نہ کریں اپنے آپ کو ریجنلی ان پاورز کے ساتھ، ممالک کے ساتھ مل کے چلنا ہے. تو میرا خیال ہے ان کے لیے ایک لیسن ہے اس میں. ایک چیز اور کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت سی چیزیں، نہیں نا آپٹکس ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا سمبلزم کیا ہے. نیٹو بھی ایکچولی کلیکٹیو سیلف ڈیفینس صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، تو لیکن اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. اس طرح میرا خیال ہے کس کو سب سے زیادہ اپوز کون کر رہا ہے اس اگریمنٹ کو؟ اسرائیل اور بھارت. پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بھارت اس کو کس طرح دیکھتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے یہ بھارت کو بھی ڈٹر کر سکتا ہے معاہدہ. تو میں تو اس اینگل سے بھی، اگر آف کورس ہمیں تفصیلات، ہمارا حق ہے، ہمیں جاننا چاہیے، ایٹ لیسٹ کچھ اتنی بھی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اوور آل جو ابھی تک سامنے آیا ہے اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے جس پہ آپ فالٹ کر سکو. میرا خیال ہے پاکستان کی بہتری کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال پورے پینل سے، مختصر جواب پلیز اگر پاسبل ہو. ہمیشہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی امریکہ نے دنیا میں کہیں پاورز کو کنسولیڈیٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے، یا دیکھا ہے کہ کہیں اتحاد بن رہے ہیں اس کے اپنی الائنسز کے علاوہ، تو امریکہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، امریکہ بڑا سخت ریاکٹ کرتا ہے.
یہ جو معاہدہ ہے یہ امریکہ اس کو افینسولی نہیں لے گا اور اس کو ایسے نہیں دیکھے گا کہ اس کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے اس خطے سے، اور یہ خدشہ نہیں رہے گا کہ امریکہ یہاں پر مزید سختی کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اچھا، اگر میں اس میں کچھ گزارش کر سکوں ولینا جی، دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ ان تینوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ بڑے قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں. لیکن 2 فیکٹر جس طرح میں نے کہا، ایک تو امریکہ کی پالیسی میں ریپبلکن ایڈمنسٹریشن میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے، اور وہ ایک طرح سے ہم امریکہ کو ریپلیس نہیں کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے. یعنی کہ پوری دنیا میں اس کے جو سیکیورٹی الائنسز، میں نے کوارڈ کا بتایا، میں نے نیٹو کا بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنا ضابطہ خود سنبھالیں. اب ہم نے امریکی جانیں، امریکی ڈالر، امریکی ہتھیار آپ کو نہیں دینے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے کہ ہم سارکوزی صاحب جب ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے کہا جی وہ جو پہلے بائیڈن صاحب نے آپ کو اتنی امداد دی ہے نا، آپ تو اس کے پیسے پہلے ہمیں واپس کریں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایکسٹریکٹیو فارن پالیسی ہے ان کی کہ وہ امریکہ سے بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ صرف یہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ایڈ دینا یا دوسروں کے لیے لڑنا ان کی پالیسی نہیں ہے. اچھا، اور آخری بات، پاکستان جو ہے سعودی عرب، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف میناپ یہ چاہتا ہے کہ خطے میں ریلائنس کم ہو امریکہ کی، بلکہ امریکہ بھی خطے سے نکلنے چاہتا ہے یا پھر دیگر ممالک سے. صافی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ایک جملہ ان کا لے لیں پلیز. نیٹو میں اور اس معاہدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نیٹو کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جارحیت بھی کرے. مثلا وہ بنیادی طور پر سوویت یونین کے خلاف بنا تھا، اور اس نے کئی میل دور جا کے سوویت یونین کا اس وقت بھی ریزسٹنس کی تھی، اور 9/11 کے بعد بھی افغانستان میں جو کارروائی تھی وہ پورے نیٹو کی کارروائی تھی. یہ جو معاہدہ پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، تو اس کے مینڈیٹ میں ہی سرے سے جارحیت شامل نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی ملک کے خلاف کارروائی کرے. تو امریکہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کہیں جا کے ان تینوں ممالک میں سے کوئی یا یہ تینوں ممالک امریکہ کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہے. لیکن ان کے مینڈیٹ میں ہی یہ چیز نہیں رکھی گئی ہے کہ یہ آفینس بھی کرے، بلکہ یہ صرف ڈیفینس کے لیے ہے ان تینوں ممالک کے. سر کیونکہ ابہام بہت، نیٹو بھی کلیکٹیو سیلف ڈیفینس نہیں ہے. نیٹو کیا آپ اس کو ایک ایز این اگریسر، مطلب وہ اس میں کیا؟ صافی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ نیٹو، لیکن نیٹو کا بھی جو آرٹیکل 5 کوٹ ہوتا ہے وہ بھی کلیکٹیو سیلف ڈیفینس ہی ہے، وہ جارحیت تو نہیں ہے، وہ دفاع ہی ہے. میں بھی سمجھتی ہوں کہ فرق ہے. صافی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں نا ایک سیکنڈ. صافی صاحب نہیں، وہ ڈیفنس کا ہے ان ممالک کا، لیکن وہ اپنے ڈیفنس کا دائرہ جتنے ممالک تک توسیع کر لیتے ہیں، بلکہ اس ڈیفنس کا فیصلہ صرف امریکہ کر لیتا ہے اور پھر باقی نیٹو اس کو فالو کرتا ہے. مثلا یہ جو سوویت یونین کے خلاف ریزسٹنس تھی، یا پھر 9/11 کے بعد افغانستان میں جو کارروائی تھی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ صرف ڈیفنس تھا؟ ڈیفنس تو صرف ادھر ہو سکتا تھا نا، ادھر یہ آفینس بھی تھا. اچھا، لیکن سوویت یونین کے خلاف کلیکٹیو سیلف ڈیفینس نیٹو کا کبھی استعمال نہیں ہوا، وہ صرف 9/11 کے بعد ایک دفعہ ہوا تھا. اور مطلب آپ بحث کر سکتے ہیں انٹرپریٹیشن پہ، یہاں پہ تمہارے پاس ٹیکسٹ، یہاں پر ہم ایگزیکٹلی میں یہ جو ڈیبیٹ ہے اسی لیے اس نقطے کے اوپر اٹھانا چاہ رہی ہوں کہ پاس ابھی جو معاہدہ ہے مکہ معاہدہ، اس سے متعلق بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں، تفصیلات نہیں ہیں جس کے اوپر ہم ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر بحث کر سکیں یا موازنہ کر سکیں اس کا نیٹو کے ساتھ یا دیگر معاہدوں کے ساتھ. بہرحال جی، ہمارا جو بنیادی سوال ہے اس کا جواب آپ نے جانا. ہمارے تجزیہ کار کلیکٹیولی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ امریکہ کا اثر کم کرے گا. بھٹی صاحب سمجھتے ہیں امریکہ کا اثر کم ہو چکا، بلکہ ختم ہو چکا خطے کے اندر. اور محمد علی صاحب کا موقف تھوڑا سا مختلف اس طرح، وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف مشرق وسطیٰ کے ممالک یہ چاہتے ہیں، بلکہ امریکہ بھی کہیں نہ کہیں دنیا سے اور اس خطے سے اپنا اثر کم کرنا چاہتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے بعد داخلی سیاست کے اوپر بات کریں گے.
वेलकम बैक। अब से कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रावलपिंडी मॉल रोड पे हुए एक वाक़े और एक इंसिडेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया। तफसीलात बताते हुए उन्होंने ये कहा कि पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है, पीटीआई पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, किसी भी एहतजाज के पीछे उनका मकसद मुल्क में एनार्की फैलाना है। मॉल रोड वाक़े से बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। बेसिकली उन्होंने ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, इल्ज़ाम ये लगाया कि पीटीआई का एक मुबैना तौर पर पीटीआई का एक कारकुन था जिसने वहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, बल्कि कार्रवाई करते हुए हलाक भी कर दिया गया। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने एहतजाजी कॉल दी हुई है 27 सितंबर की। वो कहते हैं हमारी जो डिमांड्स हैं इमरान खान साहब से मुलाकात की वो मानी जाएँ या स्पेस बनाई जाए, वरना हम एहतजाज करेंगे। बल्कि सुहेल आफरीदी साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने ये कहा कि गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर साहब के साथ जो उनका इंटरव्यू नशर हुआ उसको रुकवाने की कोशिश की गई। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं, वो जो इंटरव्यू है वो अनइंटरप्टेड चला है और सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ी मुतवाज़न उसके अंदर गुफ्तगू भी की। तो सवाल इससे पैदा होता है कि अगर मुतवाज़न गुफ्तगू की जाए, दरमियानी रास्ता निकाला जाए, तो क्या बातचीत की गुंजाइश पैदा हो सकती है, या फिर जो एहतजाजी तहरीक या एहतजाज की बात की जा रही है उसकी हिकमत अमली है वो ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली है या उससे रिजल्ट अचीव हो सकते हैं? सलीम साफ़ी साहब, क्या राय आप? देखिए, मेरे ख्याल में जो हम अपनी सियासी माजी को देखते हैं तो उससे तो यही नतीजा निकलता है कि मुफाहमत के नतीजे में लीडरशिप ने अपने लिए रास्ते निकाले हैं, लेकिन टकराव के नतीजे में वो रास्ते नहीं निकाल सके। अब भुट्टो साहब की अगर हम मिसाल ले लें, इंतहाई मकबूल लीडर थे और बहुत कुछ उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने टकराव की सियासत की और मुज़ाहिमत की सियासत की कोशिश की तो उनको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब पाकिस्तान आई तो वो एक अरेंजमेंट उससे पहले उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और जनरल ज़िया के साथ उनकी हो गई थी, तो उसके तहत वो पाकिस्तान आई। इसी तरह हमारे सामने शरीफ बरदरान का केस है। तो शरीफ बरदरान का केस पहले ही मरतबा जब जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो एनआरओ किया उसका फ़ायदा उनको भी मिला, और ज़ाहिरी बात है कि एनआरओ कोई मुज़ाहिमत वाली चीज़ नहीं थी। तो वो पाकिस्तान आए और इस मरतबा भी उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के एक्सटेंशन को वोट भी दिए और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी बात बनाकर उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाला। तो तारीख़ तो हमें ये बताती है कि इसी तरह मुज़ाहिमत के नतीजे में वो कोई रास्ता पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए नहीं निकलता, बल्कि वो जब भी निकलता है वो मुक़्तदर हलकों के साथ साज़बाज के नतीजे में ही रास्ता निकलता है। और अभी तक हमने देखा कि पीटीआई ने चूँकि मुज़ाहिमत की सियासत की तो अभी तक तो वो अपनी कोई मंजिल अचीव नहीं कर सके, हत्ता कि अपने लीडर को भी रिहाई नहीं दिलवा सके। इरशाद भट्टी साहब, पहली बात तो ये मैडम शेख कि भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ था और भुट्टो साहब सही रास्ते पर थे उस वक़्त, तो भुट्टो साहब किससे डील करते? ज़िया-उल हक साहब से डील करते जो मार्शल लॉ लगा कर बैठे थे। दूसरी बात, ये शर्मनाक था एनआरओ, शर्मनाक था जद्दा जाना, शर्मनाक था ये लंदन जाना। तीसरी बात यह है कि पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ, वायलेंस, सड़कें बंद करना, सड़कों पर आकर हुकूमत को यरगमाल बनाना, कल भी कह रहा था ठीक नहीं, आज भी ठीक नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अता तारड़ साहब से कि पुरअमन इज्तिजाज कहाँ किया जाए? किसको आप पुरअमन इज्तिजाज कहते हैं? कहाँ पुरअमन इज्तिजाज होना चाहिए? और अब अता तारड़ साहब ये बताएंगे कि अवाम के ख़िलाफ़ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल जायज़ है? कहीं होता है इस तरह? और अता तारड़ साहब की हुकूमत ने पीटीआई वालों के पास रास्ता कौन सा छोड़ा है, मुझे बता दें।
کوئی راستہ بتا دیں تو اس پر وہ چل پڑتے ہیں. آپ نے جو جعلی مذاکرات کیے, جب بھی وہ آگے بڑھتے تھے آپ پیچھے ہٹ جاتے تھے. 7 مہینوں سے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. عمران خان کے دور کو عطا طاہر صاحب فاشزم سے بھرا دور کہتے ہیں. مجھے بتا دیں, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب, چاروں جو ہیں 7 مہینے کبھی ایسا ہوا عمران خان کے دور میں کہ ان سے نہ ان کی فیملی مل پائی 7 مہینے, نہ ذاتی ڈاکٹر مل پائے, نہ ان کے وکیل مل پائے, نہ ان کی کوئی فیملی کا اور ممبر پارٹی والے مل پائے؟ کبھی ایسا ہوا؟ بتا دیں کوئی ایک مثال. جو وہ فاشزم کا دور آپ کہتے تھے, کہتے نہیں تھکتے, آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ ٹریٹ ہوا تھا, سلوک ہوا تھا جو اب آپ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. اور پھر یہ لانگ مارچ جو اب 27 مارچ کا, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائی جائے. یہ کوئی غلط بنیاد ہے, یہ پرتشدد کارروائی ہے, یہ وائلنس ہے. آپ کو نہیں احساس ہو رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ان کی فیملی سے ملوا دیا جائے, ڈاکٹروں سے ملوا دیا جائے. اب تو وہ یہ گارنٹی بھی دینے کو تیار ہیں کہ باہر نکل کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. تو اور پھر آخری 2 جملے, عدلیہ سے انصاف پی ٹی آئی کو مل نہیں رہا. پی ٹی آئی کوئی جلسہ جلوس ریلی نکال نہیں سکتی, کسی فورم پر پی ٹی آئی کی سنوائی کوئی نہیں. اور عطا طاہر صاحب مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھین کر سیاسی سپیس بھی چھین چکے ہیں. اتنے چھاپے, گرفتاریاں, مقدمے, تو اب کیا کیا جائے؟ کوئی مجھے ایک فورم بتا دیں کہ وہاں آ کر وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, ان کو الاؤ ہے تو وہ کر لیں گے. تو اب یہ اس بات پر کسی جماعت کا, ملک کی سب سے بڑی جماعت کا باہر نکلنا کہ ہماری ملاقات کروائی جائے, یہ تو ویسے ہی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کل ہم بھی اندر ہو سکتے ہیں اور ہماری ملاقاتوں پر بھی پابندی ہو سکتی ہے اور ہم بھی باہر نکل سکتے ہیں. آپ کو یاد نہیں مولانا صاحب کا لانگ مارچ, بلاول کا لانگ مارچ اور اپنے مہنگائی مارچ اس طرح ہوتا تھا؟ تو کیسی باتیں کرتے ہیں, آدھی باتیں کرتے ہیں, آدھی کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ریما, آپ کا تجزیہ تبصرہ. جی لیا, جو آپ کا سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ یا احتجاج بہتر رد عمل ہے یا بہتر ان کی اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, یا رد عمل ہے جو حکومت ان کے ساتھ کر رہی ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے یہ سیکنڈری سوال ہے. پہلا جو بنیادی سوال ہے کہ کیا پاکستان کا آئین پی ٹی آئی کو یہ اجازت, یہ حق دیتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں اور وہ احتجاج کریں؟ میری نظر میں آئین انہیں یہ حق دیتا ہے. فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف موومنٹ, یہ ہر شہری کا حق ہے. تو حکومت کا اور عطا طاہر صاحب کا یہ کہنا کہ کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی نے پرتشدد احتجاج کیا ہے, اب ایک طرح سے ان پہ ڈی فیکٹو بین ہے کہ وہ کبھی بھی احتجاج نہیں کر سکتے, یہ میرا خیال ہے بہت ہی ایک قابل مذمت بات ہے کہ ملک میں ایک سیاسی جماعت ہے وہ احتجاج کر سکتی ہے. آپ سیاسی طور پہ اس سے ڈس ایگری کریں, ہم لوگ اینالیٹکلی اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ان کا حق اپنی جگہ رہتا ہے. آپ اس کو احتجاج کو ریگولیٹ کریں, آپ انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں, آپ یہ انشور کریں کہ وہ عام شہریوں کی زندگی جو ہے ان پہ ہرڈلز نہ پیدا کریں. لیکن آپ یہ کہہ کے کہ پہلے پرتشدد احتجاج کرتے تھے, ہمارے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, اس لیے وہ ڈی فیکٹو کبھی بھی احتجاج نہیں کر سکتے, یہ بالکل غلط ہے. ایک ریاست میں اور ایک پولیٹیکل پارٹی میں فرق ہونا چاہیے. ریاست کا فرض ہے کہ وہ انسانی حقوق پہ جو ان کو پورا کرے, جو ان کی ذمہ داری ہے. پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے. دوسری بات علینا, ایک ہم نے ٹریک ریکارڈ اس حکومت کا دیکھا ہے, وہ احتجاج کو ہمیشہ اینٹی نیشنل ہی سمجھتے ہیں. ابھی ہم نے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں دیکھا ہے, اس سے پہلے ہم نے لاہور میں دیکھا, ہم کراچی میں دیکھتے ہیں, ہم اور شہروں میں دیکھتے ہیں کہ ہر احتجاج پہ ایک طرح سے اگریسو اور بہت ہی بری طرح سے ریاست کلیمپ ڈاؤن کرتی ہے, پرسیکیوٹ کرتی ہے. تو یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں, پورا اس ملک میں احتجاج کو ہم نے ٹریزن بنا دیا ہے کہ ہم صرف گن گائیں اس حکومت کی کہ فورن پالیسی کتنی اچھی جا رہی ہے, اچھی جا رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرنلی سچویشن پہ لوگ اپنی گریونسز کا اظہار نہیں کر سکتے. لیکن اس حکومت کی نظر میں وہ ٹریزن ہے. اس پہ میرا خیال ہے بنیادی سوال میری نظر میں تو یہ ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن ہم ایز اے سیاسی اسٹریٹجی پوچھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیگیج بھی ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے 9 میں سے ابھی آگے بڑھ نہیں پا رہی پاکستان تحریک انصاف. انٹرنلی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. سید محمد علی صاحب, ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ پولیٹیکل اسٹریٹجی کو دیکھیں
تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر بیگیج، پوری اسٹریٹجی جو ہسٹری رہی ہے اس کے لیے حق میں جاتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حکمت عملی تبدیل کریں تو معاملات زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں اس کے 4 پہلو ہیں. پہلی بات آپ نے چونکہ اسٹریٹجی کی ہے تو جس طرح ابھی صافی صاحب نے بھی کہا میں اسے اگری کرتا ہوں کہ اس وقت چاہے پاکستان کی وفاقی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کا بالکل بھی اس طرح کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ دباؤ اور تشدد کے ذریعے سے وہ اپنی ڈیمانڈز یا جو خواہشات ہیں یا مطالبات ہیں وہ منوا سکیں گے. اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ کو معاملہ فہمی کے ساتھ معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے. اور ابھی تک جو پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی ہے جس میں انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ ابھی تک مؤثر ثابت نہیں ہوئی ہے. دوسری جانب جو اس کا آئینی پہلو ہے، یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کا آئین ہر پاکستانی شہری کو آزادی اظہار کی بھی اور پروٹیسٹ کی بھی اور موومنٹ کی کا رائٹ دیتا ہے، ایز لانگ ایز اٹ از پیسفل، اور وہ کسی اور فرد کے حقوق کے اوپر اس کی زد نہ پڑے. تو یہ آئی تھنک کہ اگر رسپانسبل اور محتاط انداز میں آپ اپنی رائے دیں، جس طرح کی پوری دنیا کی مہذب قومیں دیتی ہیں، لاکھوں کے جو پروٹیسٹ مارچز ہیں آپ کو مغربی دنیا میں بھی ملتے ہیں، دیگر ممالک میں بھی ملتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹتا، کسی کا کوئی گاڑی نہیں جلائی جاتی، کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جاتا. تو تیسرا پہلو جو ہے وہ ایکچولی ایشو میری رائے میں پروٹیسٹ کرنے یا نہ کرنے کے مقابلے میں یہ زیادہ اہم سوال ہے کہ کس انداز میں پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ہماری ایڈمنسٹریشن بھی جو ہے اس کا رد عمل کیسے دیتی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی کلچر میں تشدد کا اور بہت زیادہ دباؤ کا جو عنصر ہے اس کو کم کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں ریاست اور حکومت کی بھی جو تشویش ہے کہ جناب پروٹیسٹ ہوگا تو وہ وائلنٹ ہوگا، اس میں توڑ پھوڑ ہوگی، جلاؤ گھراؤ ہوگا، لوگوں کے رائٹ آف موومنٹ، عام شہریوں کی زندگی، ان کے اسکول کالج ہسپتال جانے پہ اثر پڑے گا، تو اس سے وہ بھی اوور ری ایکٹ کرتے ہیں. دوسری جانب جو پروٹیسٹ کا انداز بھی ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنی شو آف پاور دکھانے کے ساتھ ساتھ حکومت کو مجبور کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں جانب سے تشدد کا پہلو جو ہے اس کی حوصلہ شکنی میں کرتا ہوں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہو یا پروٹیسٹر کے جانب سے ہو. اگر آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جتنا بڑا پروٹیسٹ کریں آپ کو حق حاصل ہے، اور ریاست اور حکومت کو اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر اس میں کچھ انڈیویجولز قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان انڈیویجولز کے ساتھ جو ہے جو قانون کے دائرہ ہے اس کے مطابق کارروائی بھی ہونی چاہیے. علینا کیا بالکل مختصر کر سکتی ہیں آپ؟ بالکل مختصر. علینا آپ پہلے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک احتجاج جو ہے وہ پرتشدد ہوگا؟ یہ ہماری حکومت کی ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے. وہ پی ٹی آئی کے فیوچر احتجاج پہ کہہ دیتے ہیں نہیں کیونکہ ان کے ماضی کے پرتشدد تھے، فیوچر کی بھی پرتشدد ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کبھی بھی احتجاج کر نہیں سکتی. اور دیکھیے یہ بات نہیں ہے صرف پرتشدد احتجاج پہ حکومت اس طرح دباؤ ڈالتی ہے یا اس طرح کریک ڈاؤن کرتی ہے. لاہور میں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے معاملے پہ ایک بہت ہی پیسفل چھوٹا سا پروٹیسٹ ہوا، اس میں آپ نے لوگوں کو اٹھا کے آپ نے ڈیٹین کر دیا. اس طرح کراچی میں ہم نے عورت مارچ سے پہلے دیکھا کس طرح آپ نے لوگوں کو ڈیٹین کیا. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بھی بہت ضروری ہے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پہ جتنی بھی ہم بات کریں، تنقید کریں، ریاست کیونکہ ہم ٹیکس پیئر سے ہی ریاست چلتی ہے، ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے زیادہ کہ ہم ریاست کی جس طرح اقدام ہے ان پہ اکاؤنٹیبل ان کو ٹھہرائیں. ریاست نے یہ ایک روٹین بنا لیا ہے کہ کوئی بھی احتجاج ہو چاہے 10 لوگ بھی کھڑے ہوں ان پر وہ بہت ہی پرسیکیوشن کی طرح سے، بہت غلط طرح سے کریک ڈاؤن کرتے
सकती है। तो मेरा ख्याल है इस पे तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए। पीटीआई या उसका स्ट्रैटेजी ठीक है मेरी नजर में हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक ना बड़ी इंटेलेक्चुअल सी बात, लेकिन एक हार्वर्ड की स्टडी मौजूद है जो कहती है कि अगर पुरअमन एहतजाज हों तो उनके जो नताइज हैं वो बड़ी जल्दी मिलते हैं और वो बड़े सूदमंद साबित होते हैं जो भी आपका मकसद है वो हासिल करने के लिए। लेकिन दूसरा इसका काउंटर आर्गूमेंट ये भी मौजूद है कि पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, जैसे अभी आपने और भट्टी साहब ने, रीमा ने और भट्टी साहब ने ये दलाइल दिए कि पाकिस्तान में रियासती जबर हो, रियासत का रवैया हो, एहतजाज करने वालों के हवाले से या सख्ती हो, वो बिल्कुल डायनामिक्स चेंज कर देता है। और ये तासुर ले लेना कि एहतजाज अगर कर रही है कोई भी जमात या कोई गैर सियासी फ़र्द तो वो पुरतशद्दुद ही होगा, ये कई और सवालात को जन्म देता है। मैं चाहती हूँ अभी इसको यहाँ पर हमारे पैनल में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है और इक्वली डिवाइडेड है, तो यहाँ पर समेटते हैं, वक्त की कमी भी है। आने वाले दिनों में फिर इसके ऊपर एक सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और इसको डीबंक करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली पाकिस्तान के हालात व वाक़यात के अंदर क्या डायनामिक्स है एहतजाज की, क्या होनी चाहिए और क्या कोई आइडियल एहतजाज होता भी है या नहीं होता है। विद दैट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।